अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आराम व आसाइश से भरी ज़िंदगी को बादे-समूम से आलूदा कर देने वाले अवामिल की कार फरमाई। सतह समंदर से 9,000 फीट की बुलंदी पे ज़िला एबटाबाद के शुमाली मशरक़ी इलाके गलियात रेंज के अंदर हिमालय के कदमों में वाक़ वो हिल स्टेशन अपनी सख्त सर्दी के बाइस ठंडियानी कहलाता था। दिसंबर और जनवरी के महीनों में कोई सैयाह इस जन्नत नज़ीर हिल स्टेशन का रुख करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि ये 2 माह ठंडियानी का ऑफ सीज़न शुमार होते हैं। कारोबार सियासत एक तरफ ठप होकर रह गया है। चारों जानिब को दामन में बर्फ़ के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता और यूं महसूस होता है कि पूरा हिल स्टेशन अपने नाम के लाज रखते हुए बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़े सो रहा हो। इस मनचली फैमिली ने अपनी तफरीह के लिए ठंडियानी की ऑफ सीज़न ही का इंतखाब किया था। वो 2 माह सितंबर का आखिरी अशरा चल रहा था जब वो लोग एक हफ्ते के टूर पे इस सेहत अफजा हिल स्टेशन की सैर को निकले थे। एक रात एबटाबाद में अपनी फैमिली फ्रेंड्स के यहाँ गुजारने के बाद अगले रोज़ ठंडियानी के लिए रवाना हो गए थे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कार बमा माहिर ड्राइवर आप लोगों की दे देता हूँ। मेज़बान रिटायर कर्नल जमशेद खान ने पुरखुलूस अंदाज में पेशकश की। आप पहली मर्तबा ठंडियानी जा रहे हैं, मेरा ड्राइवर आपके लिए एक बेहतरीन गाइड साबित होगा। आदिल मलिक ने जल्दी से कहा, खान साहब मैं आपकी मोहब्बत और अपनायत को समझ सकता हूँ और दिल से इसकी कदर करता हूँ, लेकिन हम लोग ये पूरा हफ्ता बिल्कुल तन्हाई और सुकून से गुजारना चाहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ठंडियानी के एक नज़दीक होटल में हमारी बुकिंग है। हमारे घूमने फिरने के लिए इसी होटल ने गाड़ी और ड्राइवर का बंदोबस्त कर रखा है। आपसे मिलना ज़रूरी था और ये मदिया की ज़िद थी, इसीलिए हमने आपको टच कर लिया। आदिल मलिक की बीवी मदिया दरअसल कर्नल जमशेद की अहलिया रक्षिंदा की दोस्त भी थी। आदिल और जमशेद की जान पहचान का ज़रिया इनकी निफ्स बेहतर थी। ये हकीकत थी कि वो लोग मदिया की फरमाइश पर ये एक रात के लिए एबटाबाद में रुक गए थे। वैसे भी ठंडियानी जाने के लिए उन्हें एबटाबाद से ही गुजरना था, इसलिए भी आदिल मलिक अपनी बीवी की बात मानने के लिए फ़ौरन राज़ी हो गया। ये तो आपकी मेहरबानी है जो हमारे गरीब खाने को रौनक बख्शी। जमशेद खान ने कहा, चलें, आपको जैसे सहूलत हो इसके मुताबिक एंजॉय करें। मैं अपने ड्राइवर के ज़रिए आपको इस होटल तक पहुंचा देता हूं जहां आपको स्टे करना है। उम्मीद है इतनी सी खिदमत का मौका आप मुझे ज़रूर देंगे। वो तीनों जमशेद खान की इस पुरखुलूस ऑफ़र को ठुकरा ना सके और इसकी गाड़ी में बैठ के अपने होटल रवाना हो गए। आदिल मलिक और मदिया शाह के साथ इनकी इकलौती 15 साला बेटी जिया भी थी, जिसे वो प्यार से बेबी कहा करते थे। पिछले दिनों जिया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही थी। इसे इलाज के लिए कई रोज़ तक अस्पताल में एडमिट रहना पड़ा था। वो काफ़ी बेहतर थी। एक हफ़्ते का ठंडियानी ट्रिप दरअसल इसकी जश्न सेहतियाबी था, जो मदिया के पुरज़ोर इसरार पर तरतीब दिया गया था, क्योंकि जिया के अंदर मदिया की जान थी। मदिया शाह अगरचे पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी, ताहम एफएससी के इम्तहानात में वो इतनी परसेंटेज हासिल नहीं कर सकी थी जो किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए ज़रूरी होती है। लिहाजा इसने अपने वालिद सिकंदर शाह के मशवरे पे डी फार्मा में हिस्सा दाखिला ले लिया। डी फार्मेसी में करने वाला डॉक्टर ही कहलाता है। अगरचे वो बराह रास्त मरीज़ों का इलाज नहीं करता, बल्कि वो किसी मरीज़ के इलाज के इस्तेमाल की जाने वाली अद्वियात तैयार करता है। यानी वो एक फार्मिस्ट की हैसियत से किसी दवा साथ कंपनी में काम करता है। अगर माली हालात अच्छे हों तो अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी भी खोल सकता है। सिकंदर शाह ने अपनी इकलौती बेटी को डी फार्म करवाने का मशवरा एक ख़ास वजह से दिया था, और वो वजह थी इसका ज़ाती बिजनेस। जब मदिया अपने परसेंटेज को लेकर उदास थी तो सिकंदर ने शफ़क़त भरे अंदाज में से समझाया, बेटा, हमारा मकसद इंसानों की खिदमत करना है और इस नेक काम के लिए हमारा डॉक्टर होना ज़रूरी नहीं। तुम डी फार्मेसी में एडमिशन ले लो
اور بزنس میں میری مدد کرو۔ میں جو فارماسوٹیکل کمپنی چلا رہا ہوں اس میں مجھے قابل اعتبار معاون کی اشد ضرورت ہے، اور تم سے زیادہ قابل اعتبار میرے نزدیک اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ باپ کا مشورہ ٹھیک سے بیٹی کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ ٹھیک ہے پاپا، آپ جیسا کہہ رہے ہیں میں ویسے ہی کروں گی۔ یوں باپ بیٹی کی محبت اپنی مخصوص رفتار سے رواں دواں تھی۔ 5 سال میں مدیحہ نے ڈی فارمیسی کی پڑھائی مکمل کر کے یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کر لی۔ وہ اپنی اسٹڈی کے دوران میں بھی کچھ دیر کے لیے فیکٹری چلے جایا کرتی تھی تاکہ فارمیسی کے کام کو سمجھ سکے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے امتیازی نمبروں سے ڈی فارمیسی کیا تھا۔ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد وہ فل ٹائم اپنے باپ کا ہاتھ بٹانے لگی۔ بیٹیاں جوان ہوں تو ماؤں کو ان کی شادی کی فکر ہو جاتی ہے۔ مسز سکندر شاہ یعنی زاہدہ بیگم اب تک اس لیے خاموش بیٹھی تھی کہ مدیحہ کی یونیورسٹی کی پڑھائی چل رہی تھی۔ جیسے ہی مدیحہ نے ڈگری حاصل کی، زاہدہ نے اپنے شوہر سے کہا، مدیحہ جوانی کی عمر سے آگے نکلی جا رہی ہے، بس اب آپ اس کی شادی ہونا چاہیے۔ تم تو جوانی نکل جانے کا ذکر اس طرح کر رہی ہو جیسے ہماری بیٹی بوڑھی ہونے جا رہی ہے۔ سکندر نے بیزاری سے کہا، وہ ابھی تو پڑھائی کے جھنجٹ سے نکلی ہے، بیچاری کو ذرا سکھ کے چند سانس تو لینے دو۔ میری معصوم بچی، تمہاری یہ معصوم بچی پوری 24 سال کی ہو چکی ہے۔ زاہدہ بیگم کو ہوا میں ہاتھ گھماتے ہوئے بولی، ہمارے وقتوں میں 14-15 سے زیادہ 16 سال کی عمر میں بیٹیوں کو رخصت کر دیا جاتا تھا۔ وہ اچھا وقت تھا۔ سکندر سوچ میں ڈوبتے ہوئے لہجے میں بولے، انسان 2 وقت کی روٹی پہ قناعت تھا۔ آج کل کی طرح اس کی یہ لمبی چوڑی خواہشیں اور ضرورتیں نہیں تھیں، مگر اب انسان کو ہر سہولت، ہر آرائش چاہیے، اور یہ سب حاصل کرنے کے لیے انسان کا صاحب حیثیت ہونا ضروری ہے، اور حیثیت دار بننے کے لیے بہت زیادہ پڑھائی لکھائی اور کمائی کرنا پڑتی ہے، جس میں ایک عمر نکل جاتی ہے۔ ہمارے پاس کس شے کی کمی ہے شاہ جی؟ زاہدہ بیگم نے رازدانہ لہجے میں کہا، آپ کا دیا سب کچھ، اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ کوئی ایسا شریف سا لڑکا دیکھو جو ہماری بیٹی کو خوش رکھ سکے۔ باقی جہاں تک حیثیت کا معاملہ ہے تو ہم اپنی بیٹی کے خوشگوار مستقبل کے لیے اس لڑکے کو حیثیت دار بنانے میں کسی قسم کی کنجوسی نہیں کریں گے۔ تمہارا آئیڈیا مجھے پسند آیا ہے۔ سکندر نے تعریفی نظروں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، لیکن اس میں ایک کمی ہے۔ کیسی کمی؟ کون سی کمی؟ وہ چونکتے ہوئے بولی، میں مسترفسی لڑکا شریف ہونے کے علاوہ انتہائی فرما بردار بھی ہونا چاہیے۔ اس نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، اور اگر اس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ کس لیے؟ بے ساختہ زاہدہ کے منہ سے نکلا، ہم بآسانی سے گھر داماد بنا لیں گے۔ وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا، اس طرح مدیحہ ہمیشہ ہماری نظروں کے سامنے رہے گی۔ ہم ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ بقول تمہارے ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ بہت دور کی کوڑی لائے ہو شاہ جی؟ زاہدہ دلچسپی بھری نظروں سے اپنے خاوند کو دیکھتے ہوئے بولی، بس تم آج ہی سے کسی ایسے داماد کی تلاش شروع کر دو۔ 1-2 سال میں مدیحہ کی شادی ہو جانا چاہیے، یہ میری پہلی اور آخری خواہش ہے۔ ہماری بیٹی شاد و آباد رہے، کبھی کوئی دکھ اسے چھو کر بھی نہ گزرے۔ آمین۔ سکندر شاہ نے تہہ دل سے کہا، میری پہلی اور آخری بھی یہی ہے تمنا کہ مدیحہ اپنے قدموں پہ کھڑی ہو کے ایک خوشحال اور کامیاب زندگی گزارے۔ میں اس کے درخشاں مستقبل کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہوں۔ بیٹی کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے سکندر کافی جذباتی ہو گیا تھا۔ زاہدہ کی کیفیت بھی کچھ مختلف نہیں تھی۔ کوزہ گلی کے علاقے میں ایوبیہ روڈ پر مرینا ان کے نام سے ایک عالی شان گیسٹ ہاؤس تھا۔ انہیں یہاں پر 5 روز تک قیام کرنا تھا، جس کے لیے انہوں نے پہلے سے بکنگ کروا رکھی تھی۔ کرنل ریٹائرڈ جمشید خان کا ڈرائیور انہیں گیسٹ ہاؤس پہنچانے کے بعد واپس ایبٹ آباد چلا گیا۔ یہ چونکہ آف سیزن تھا، اس لیے انہیں یہ بآسانی یہاں کی بکنگ مل گئی تھی۔ انہوں نے دیکھا گیسٹ ہاؤس میں کوئی خاص چہل پہل نہیں تھی، بس انہی کی طرح کے چند ایک سرفرے مہمان وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، اور یہ ان کے لیے اچھا ہی تھا۔ وہ اپنے گھر سے اتنی دور کوئی ہلا گلا کرنے نہیں پہنچے تھے۔ ان کا
آمد کا مقصد جیا کو ذہنی اور روحانی طور پہ سکون پہنچانا تھا، اور اس کام کے لیے یہاں کا آف سیزن زیادہ مناسب اور سود مند تھا۔ بیبی جیا جن کٹھن علاج سے گزری تھی وہ موت کو چھو کر واپس آنے کے مترادف تھا۔ عادل ملک تو امید کھو بیٹھا تھا، اسے تو توفیق نہیں تھی کہ جیا بچ پائے گی، لیکن مدیحہ کو یقین کامل تھا کہ بیماری اس کی بیبی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس کی کوشش و بیبی کی ہمت موت کو بھی شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گی، اور واقعتاً ایسا ہی ہوا۔ جیا زندہ سلامت ان کے ساتھ تھی۔ ٹھنڈیانی کے گرد و نواح میں درجنوں ہوٹل اور گیسٹ ہاؤس ہیں، مگر آف سیزن کے باعث زیادہ تر اپنا کاروبار کو سمیٹ لیا تھا یا پھر محدود کر دیا تھا۔ البتہ نامی گرامی بڑے ہوٹل اپنی سروس جاری رکھے ہوئے تھے۔ مرینا ان کا شمار بھی انہی میں ہوتا تھا۔ اس گیسٹ ہاؤس میں سیٹل ہونے کے بعد مدیحہ نے ہوٹل کے مینیجر سے طویل سنجیدہ ملاقات کی تاکہ وہاں پر اپنے قیام کو تسلی بخش بنا سکے۔ ایک دم محفوظ اور آرام دہ۔ ارشاد صاحب، مدیحہ نے مینیجر کو مخاطب کیا، جیسے کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ ہم لوگ 5 روز تک آپ کے گیسٹ ہاؤس میں قیام کریں گے۔ آپ نے ہمیں یقین دلایا تھا کہ سیر و تفریح کے لیے آپ ہمیں ایک کار بمائی ڈرائیور فراہم کریں گے۔ بات کے اختتام پہ مدیحہ نے سوالیہ نظروں سے مینیجر ارشاد عباسی کی طرف دیکھا تو وہ رسان بھرے لہجے میں بولا، مرینا ان میں آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی میڈم۔ وائی فائی کی سروس 24 گھنٹے ہے، کمرے گرم رکھنے کے لیے ہیٹر کا انتظام ہے، علاوہ کھانے پینے سے لے کر گرم پانی، لانڈری تک کی تمام سہولت آپ کے لیے ایک اشارے پہ حاصل کر دی جائے گی۔ جہاں تک گاڑی کا معاملہ ہے تو وہ سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، میں نے آپ کے لیے ایک A1 کنڈیشن کی چمچماتی ٹویوٹا کرولا XL کا انتظام کر دیا ہے۔ ڈرائیور کا نام بشیر احمد ہے۔ بشیر کو ان پہاڑی راستوں پہ ڈرائیونگ کرتے ایک عمر ہو گئی ہے، وہ اپنے کام کا ماہر ہے۔ مجھے یقین ہے بشیر احمد آپ لوگوں کو ایک ذرا سی بھی تکلیف یا پریشانی نہیں ہونے دے گا۔ ویری گڈ۔ مدیحہ نے ستائشی نظروں سے ارشد عباسی کو طرف دیکھا۔ میں بشیر احمد سے ملنا چاہتی ہوں۔ ضرور، کیوں نہیں، جلدی سے بولا، میں بھی اسے یہاں بلاتا ہوں۔ آج کا دن تو ہم اپنے کمرے میں آرام کریں گے۔ مدیحہ نے بتایا، کل صبح ٹھنڈیانی کی طرف جانے کا ارادہ ہے۔ جیسے آپ کی خوشی۔ ارشاد عباسی نے کہا، میں نے آپ لوگوں کے روم میں ایک ایکسٹرا بیڈ لگوا دیا ہے، امید ہے وہ روم اور اس کی ہر شے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ عادل ملک نے مرینا ان میں کشادہ بیڈ روم کمرے بک کروایا تھا اور مدیحہ کی فرمائش کے مطابق ہوٹل عملے کو اس روم میں ایک ایکسٹرا بیڈ لگانے کی ہدایت کی تھی۔ ویسے تو اس روم میں بچھا ہوا کنگ سائز ماسٹر بیڈ ان تینوں کے لیے کافی تھا، لیکن مدیحہ کے پروگرام کے حساب سے ڈبل بیڈ پہ اس سے اور جیا کو سونا تھا، جبکہ ایکسٹرا سنگل بیڈ عادل ملک کے آرام کے لیے لگوایا گیا تھا، جو اپنی نفاست اور ضیاعت میں کسی تعارف کا محتاج نہیں تھا۔ عادل ملک کو بیڈ پسند آیا تھا، ہر چیز پرفیکٹ اور شاندار ہے۔ عباسی صاحب، مدیحہ نے مینیجر کے سوال کے جواب میں کہا، خصوصاً واش روم کی کشادگی اور صفائی لائق تحسین ہے۔ شکریہ میڈم، مینیجر نے تشکر انداز میں کہا۔ جس روز میں ارشاد عباسی اور مدیحہ سے بات کر رہا تھا، اس نے میسج کر کے بشیر احمد کو بھی بلا لیا۔ مدیحہ نے بشیر کا مختصر انٹرویو لیا اور مطمئن ہونے کے بعد اگلی صبح گاڑی کے ساتھ تیار رہنے کے لیے کہہ دیا۔ پھر وہ جیا اور عادل کے ہمراہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ مینیجر سے تمام تر گفتگو مدیحہ شاہی نے کی تھی اور یہ سب پہلے سے طے تھا۔ وہ جیا کے حوالے سے بہت زیادہ حساس اور محتاط تھی۔ عادل ملک ایک ماں کے جذبات اور احساسات کو بخوبی سمجھتا تھا، اس لیے اس نے مدیحہ کے پروگرام میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی۔ اسے یہ سب نارمل لگ رہا تھا۔ سکندر شاہ کو اپنی مرضی کا داماد تلاش کرنے میں کم و بیش 2 سال لگ گئے۔ بالآخر اس کی مراد بر آئی۔ راشد بیگ ایک ایسا شخص تھا جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، وہ دل جان سے داماد بننے کو تیار تھا۔ سکندر نے اس کے اخلاق اور عادت کا بھی بغور جائزہ لیا۔
اسے پاس کر دیا۔ سکندر نے گرین سگنل دیا تو زاہدہ بیگم بھی تیار ہو گئیں۔ وہ تو پہلے ہی سے مدیحہ کی شادی کے لیے بےتاب تھیں۔ اس سنہری موقع کو بھلا وہ کیسے ضائع کر سکتی تھیں؟ شادی کے وقت مدیحہ کی عمر 26 سال اور راشد بیگ کی عمر 30 سال تھی۔ عمروں میں 4 سال کا تفاوت تھا۔ آئیڈل تھا۔ روز اول ہی سے میاں بیوی میں گاڑی چھننے لگی تھی۔ سکندر شاہ اور زاہدہ بیگم کا خوشی سے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ انہوں نے جیسے سوچا تھا انہیں عین ویسا ہی داماد مل گیا تھا۔ اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ان میاں بیوی کے اطمینان اور سکون پہ تقدیر طنزیہ انداز میں مسکرا رہی تھی، کیونکہ ان دونوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ جس خوش قسمتی سمجھ کے خوش ہو رہے تھے وہ بدبختی بن کے ان کے خون کے آنسو رلانے والی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد مدیحہ نے جیا کو جنم دیا اور اولاد کے بعد ان کی زندگی میں صحیح معنوں میں بہار آ گئی۔ راشد بیگ اپنی بیٹی کو بہت زیادہ چاہتا تھا۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا۔ 4 سال گزر گئے۔ جب جیا 4.5 سال کی ہو چکی تھی، ایک تباہ کن طوفان نے مدیحہ کے دروازے پہ دستک دی۔ سکندر شاہ نے ایک روز تنہائی میں اسے اپنی انتہائی اہم ملاقات کی۔ بیٹا جی، میں نہیں جانتا اس بات کا تم پہ کیا اثر ہوگا، لیکن میں جو گڑبڑ دیکھ رہا ہوں اس سے تم تک پہنچانا ضروری ہے سمجھتا ہوں۔ سکندر نے نرم لہجے میں گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں کھل کر کہیں پاپا۔ مدیحہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ کس قسم کی گڑبڑ کا ذکر کر رہے ہیں؟ اس گڑبڑ کا تعلق تمہارے شوہر راشد بیگ سے ہے۔ وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا، میں سمجھی نہیں پاپا۔ اس نے الجھی زدہ نظروں سے باپ کو دیکھا۔ راشد بیگ فیکٹری کے اکاؤنٹس سے شیطانی چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، سکندر نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ میں پچھلے 3 ماہ سے اس کی حرکتوں کو نوٹ کر رہا ہوں۔ میں نے جو کچھ پکڑا بھی ہے جو راشد بیگ کے خلاف جاتی ہیں۔ راشد بیگ مدیحہ سے شادی کے بعد گھر داماد کی حیثیت سے سکندر شاہ کے بنگلے میں رہائش پذیر ہو گیا تھا، اور کسی ہونہار داماد کی طرح اس نے اپنے سسر کا ہاتھ بٹانے کے ساتھ پابندی کے ساتھ روزانہ فیکٹری جانا بھی شروع کر دیا تھا۔ اپنی محنت، ایمانداری اور وفا شاری کی بدولت اس نے جلدی سکندر شاہ کے دل و دماغ میں اپنے لیے ایک معتبر مقام پیدا کر لیا تھا۔ سکندر شاہ اس پر اندھا اعتماد کرتا تھا۔ مختلف شعبوں میں راشد بیگ کی عمدہ کارکردگی کو دیکھتے ہوئے بالآخر سکندر نے اکاؤنٹس اور کیش کا ڈپارٹ اس کے سپرد کر دیا۔ کچھ ہی عرصے بعد سکندر کو احساس ہو گیا کہ اس نے ایک سنگین غلطی کا ارتکاب کر ڈالا ہے۔ راشد کی ہیرا پھیری شک ہوتے ہی اس نے نہایت خفیہ طریقے سے اس کی نگرانی شروع کر دی۔ چند ماہ کی محنت کے بعد وہ حقیقت تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ راشد بیگ اس گھر کا داماد بڑی ڈٹائی اور صفائی کے ساتھ فیکٹری کو چونا لگا رہا تھا۔ سکندر کی سنسنی خیز انکشاف نے مدیحہ کو گہری تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس نے گمگین لہجے میں باپ سے سوال کیا، پاپا، ارشد بیگ اب تک کتنا گھپلہ کر چکا ہے؟ ایک محتاط اندازے کے مطابق 15 لاکھ کا حساب نہیں مل رہا۔ سکندر نے جواب دیا، میرے پاس ایسا ٹھوس ثبوت ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ یہ غبن راشد بیگ ہی نے کیا ہے۔ اگر تم کہو تو وہ ثبوت دکھانے کو میں تیار ہوں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں پاپا، وہ قطعی انداز میں بولی، میں اپنی ذات سے بھی زیادہ آپ پر بھروسہ کرتی ہوں۔ آپ کی زبان سے ادا ہونے والا ایک لفظ میری نظر میں ایک روشن سچائی ہے۔ آپ نے اگر راشد بیگ کی کسی بے ایمانی کو پکڑا ہے تو بس یہی حقیقت ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں۔ لمحاتی توقف کے بعد اس نے بوجھل سانس خارج کی اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے دو ٹوک انداز میں بولی، اب کرنا کیا ہے پاپا؟ ہمارے سامنے 2 راستے ہیں۔ سکندر نے متعدل انداز میں کہا، نمبر 1، راشد کو بٹھا کے اس سے کھلی بات کریں، ثبوت دکھا کے اس سے کہیں تم نے اس چوری پکڑی ہے اور وہ کوئی اچھی روش نہیں ہے۔ اسے جتنے بھی پیسے کی ضرورت ہو بتا کر اور مانگ کر لے سکتا ہے، یوں چوری کرنا ٹھیک نہیں۔ نمبر 2، آگے بڑھنے سے پہلے اس نے گہری سانسیں لی، پھر ان الفاظوں میں اضافہ کر دیا، ہم خاموشی سے اس کی کمینگی کا تماشا دیکھتے رہیں۔ اسے کیسے چپ چاپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے تماشا دیکھتے رہے۔ مدیحہ نے تپتے ہوئے لہجے میں کہا، کیا اندھی لگی ہوئی ہے؟ میں تمہارے جذبات کو اچھی طرح سمجھتا ہوں بیٹا۔ سکندر شاہ نے نرم لہجے میں کہا، پھر تم بتاؤ کیا کریں؟
میں راشد بیگ سے بات کرنا چاہتی ہوں، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے، مگر اس سلسلے میں بہت احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے، سکندر نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ یہ ذہن میں رکھنا، وہ تمہارا شوہر اور جیا کا باپ ہے، اگر بات بگڑ گئی تو کوئی بھی طوفان کھڑا ہو سکتا ہے۔ میں نے ابھی تک اس بارے میں تمہاری ماں کو نہیں بتایا ہے۔ یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا پاپا، وہ ستائشی نظروں سے باپ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ فکر نہ کریں، میں طریقے سلیقے سے بات کروں گا، میں بڑے مالی نقصان برداشت کر سکتی ہوں، مگر تم ماں بیٹی کی خوشیوں کو برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتا، سکندر نے روحان سی آواز میں کہا۔ اسی لیے اپنے شوہر سے سوچ سمجھ کے بات کرنا بیٹا جی۔ میں نے کہا نا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مضبوط لہجے میں بولی۔ میں آپ کا بیٹا بن کے اس معاملے کو خوش اسلوبی سے ہینڈل کر لوں گی، اللہ تمہیں کامیابی دے، سکندر نے دعائی انداز میں کہا۔ جب بد نصیبی گھر دیکھ لے تو پھر انسان بیٹھے بٹھائے مشکل میں آ جاتا ہے۔ سکندر کی دعا اثر لائی، نہ ہی مدیحہ کا سچویشن ہینڈل کرنے کا دعویٰ پورا ہو سکا۔ چند روز بعد ایک مناسب موقع دے کر مدیحہ نے اس ٹاپک پہ راشد بیگ سے بات کی تو وہ ایک دم ہتے سے اکھڑ گیا۔ اس شام دونوں میاں بیوی کے بیچ پہلی بار جھگڑا ہوا۔ وہ اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں تھا، اس کا کہنا تھا کہ اسے بدنام رسوا کرنے کے لیے کوئی سازش بنی گئی ہے۔ اس بدمزی کے نتیجے میں راشد بیگ چند دن تک منہ پھیلائے گھومتا رہا۔ مدیحہ نے سکندر کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ باپ بیٹی اس مسئلے کا کوئی پائیدار حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایک غیر متوقع اور ناقابل یقین واقعہ پیش آ گیا۔ راشد بیگ اچانک کہیں غائب ہو گیا۔ وہ باپ بیٹی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کو سمجھنے کی سعی میں مصروف تھے۔ 2 روز بعد مدیحہ شاہ کے نام کورئیر سروس سے راشد بیگ کا ایک پیکٹ موصول ہوا۔ جب مدیحہ نے اس پیکٹ کو کھولا تو اس کے اندر سے راشد بیگ کے جلے بھنے خط کے علاوہ ایک ایٹم بم بھی برآمد ہوا۔ اس ایٹم بم کا نام تھا طلاق نامہ۔ مدیحہ نے ڈائیورس پیپر کو ایک طرف رکھا اور راشد کی چٹھی کھول کے پڑھنے لگی۔ اس کم ذات نے بکواس کے علاوہ کچھ نہیں لکھا تھا۔ تحریر نہایت ہی مختصر مگر دل و جگر میں آگ بھر دینے والی تھی۔ مدیحہ، جب تمہیں مجھ پر اعتبار ہی نہیں رہا تو ایک ساتھ رہنے کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا۔ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، آج کے بعد ہمارے راستے جدا۔ میں تمہاری دولت تمہیں مبارک ہو۔ مدیحہ نے وہ خط اور طلاق نامہ سکندر کو دکھایا۔ پھر یہ معاملہ زاہدہ بیگم تک پہنچا۔ یوں گھر کے اندر ایک نامعلوم سی افسردگی پھیل گئی۔ آئندہ 2 روز میں سکندر نے فیکٹری کے حسابات کو ایک باریک بینی سے چیک کیا تو انکشاف ہو گیا راشد نے فیکٹری کے اکاؤنٹ میں لگ بھگ 30 لاکھ کی خرد برد کی تھی۔ سکندر شاہ نے مدیحہ کو ان تلخ حقائق سے آگاہ کرنے کے بعد الجھن زدہ لہجے میں کہا، میری سمجھ نہیں آتا راشد کو ایسی بے ایمانی کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں نے تو دل و جان سے اسے اپنا بیٹا مان لیا تھا، اسی لیے اکاؤنٹس اور کیش کے معاملات اس کے ہاتھ میں دے دیے تھے۔ 30 کیا، اگر وہ مجھ سے 60 لاکھ بھی مانگتا تو میں کوئی سوال کیے بغیر اسے رقم فراہم کر دیتا۔ پاپا، انسان اپنی اصلیت کو زیادہ عرصے تک چھپا نہیں سکتا، مدیحہ نے باپ کی دل شکستی کے پیش نظر کہا۔ جلدی یا بدیر اس کی اوقات کھل کے سامنے آ ہی جاتی ہے۔ اب راشد جیسے کمزور شخص کے لیے خود کو پریشان نہ کریں، ہمارا جو نقصان ہونا تھا ہو چکا۔ یہ سوچ کے اپنے دل کو تسلی دے لیں کہ ہم کسی بڑے ناقابل تلافی نقصان سے بچ گئے۔ خسکم جہاں پاک۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو بیٹا جی، سکندر نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ جیا کو کسی بھی صورت یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ اس کا باپ ہمیں کون سا دکھ دے کے گیا ہے، مدیحہ نے تاکیدی انداز میں کہا۔ وہ بھی ابھی چھوٹی ہے، ہم اسے جو بھی کہانی سنائیں گے وہ یقین کر لے گی۔ ٹھیک ہے، میں بھی اس بارے میں سوچتا ہوں، سکندر نے کہا۔ ہم جیا کو بآسانی سنبھال لیں گے۔ پھر جیا کے لیے کہانی تیار کی گئی کہ اس کے پاپا راشد کو کمپنی کے ضروری کام سے بیرون ملک جانا تو جلدی لوٹ کے آئے گا۔ جیا کا معصوم ذہن اس کہانی سے بہل گیا۔ مدیحہ ہر روز ایک قیمتی کھلونا دلانے لگی۔ وہ کھیل کود میں مگن ہو گئی۔ پھر چند روز کے بعد جیا کو بتایا گیا بیرونی ملک ایک حادثے میں اس کا باپ ہلاک ہو گیا ہے۔ وہ چند روز اداس پھرتی رہی، پھر نارمل ہو گئی۔ مدیحہ اس کا اتنا زیادہ خیال رکھتی تھی کہ کچھ ہی عرصے میں وہ باپ کو
کمی کو بھول گئی راشد بیگ، اس کے لیے بس ایک یاد بن کے رہ گیا۔ مدیحہ نے بڑی سمجھ بوجھ کر ساتھ جیا کو سنبھالا اور اب وہی اس کی زندگی کا محور اور مرکز تھی۔ اس نے خود کو جیا کے ساتھ مصروف کر لیا، بس اس کی یادداشت میں ایک اذیت ڈیرا ڈال کے بیٹھ گئی تھی کہ راشد نے اسے ٹھکرا کے چلا گیا۔ اسے 30 لاکھ کے نقصان کا ایک ذرا سا بھی ملال نہیں تھا، مگر راشد کی مستردی اس کے لیے سہانے روح بن گئی تھی۔ مرینا ان کا بیرونی ماحول رگوں میں خون جما دینے والا تھا، ہر جانب برف ہی برف اور ہر طرف ٹھنڈ ہی ٹھنڈ تھی، اور یہاں ٹھنڈیانی کا طرز امتیاز بھی یہی تھا۔ وہ اصل ہل اسٹیشن سے ابھی بھی 11 کلومیٹر دور پوزا گلی کے گیسٹ ہاؤس میں تھے، مگر یہاں بھی موسم کی شدت میں کوئی کمی یا نرمی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ درجہ حرارت -12 ڈگری سینٹی گریڈ کے آس پاس تھا۔ وہ لوگ مرینا ان کے کمرے میں بڑے سکون سے لیٹے ہوئے تھے۔ جاندار ہیٹر کی بدولت یہ احساس ناپید ہو گیا تھا کہ گیسٹ ہاؤس کے باہر کس کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے۔ مدیحہ نے اپنے شوہر سے پوچھا، عادل اگر میں ایک لائٹ آن چھوڑ دوں تو تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ تمہاری نیند میں خلل تو نہیں پڑے گا؟ مجھے اتنی زور کی نیند آ رہی ہے کہ ایک لائٹ کیا، تم اس کمرے میں روشن لائٹس کا جمعہ بازار بھی لگا دو تو میں ایک دم مزے سے سوتا رہوں گا۔ ویسے بھی اس نے لمحاتی توفیق کر کے ایک آسودہ سانس لی، پھر معنی خیز انداز میں اپنی بات مکمل کر کے بولا، میں اس وقت آپ دونوں ماں بیٹی کے ڈسپوزیبل ہوں، تم چاہو جو بھی سلوک کرو مجھے گوارا ہے، گڈ نائٹ۔ یہ سچ ہے کہ ٹھنڈیانی آنا خالصتاً مدیحہ کا پروگرام تھا۔ عادل نے شروع سے ہی اس کی مخالفت کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ کہیں اور سیر و تفریح کے لیے چلیں، ٹھنڈا ٹھار موسم میں ٹھنڈیانی ہی کیوں، لیکن مدیحہ کی ضد آمیز اصرار کے سامنے اس نے سپر ڈال دی، اور کسی فرمانبردار شوہر کی مانند وہ اپنے نفس بہتر کو فالو کرتا چلا آ رہا تھا۔